बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक जिनजादी की पुरअसरार दास्तान। पेशे खिदमत है नावल दिनार, एपिसोड नंबर 9। मैं ये भी ना भूली थी कि हादी को गुज़िश्ता रात यहिया बिन खालिद बुरमकी की रिहाई के लिए तरगीब दी थी। मुझे उम्मीद थी कि मौजूदा हालात में खलीफा हादी मेरी तरगीब से फ़ायदा उठाएगा। यहिया बिन खालिद बुरमकी की रिहाई से ये तासुर उभरता कि खादी अपने भाई खारून के खिलाफ नहीं, वरना वो उसके अतालीक और मदाउल खमाम को हरगिज रहा न करता। मेरा अंदाजा दुरुस्त ही साबित हुआ। वो सुबह का वक्त था कि मैंने मुहाफिज दस्ते के निगरान सूर के हमरा यहिया बिन खालिद को देखा। वो दोनों कसरे खिलाफत के मरकजी हिस्से की तरफ जा रहे थे। खलीफा हादी से तन्हाई में होने वाली यहिया की ये मुलाकात मेरी समात बसार दोनों ही से पोशीदा न रह सकी। जाहिर है इसके लिए मुझे अपनी पुरअसरार कुव्वतों को हरकत में लाना पड़ा था। मैं तेज कदमी से अपनी क़याम गाह की तरफ लौटी। आरिज वहां न था। अंदर वाले दालान में अपने बिस्तर पर दराज होकर मैंने आंखें बंद की और वो सब कुछ देखने लगी जो दूसरों के लिए मुमकिन न था। मैं चाहती तो जमीला के पैकेट से निकलकर भी खलीफा की हलवत में पहुंच सकती, लेकिन इसकी जरूरत महसूस न की। अपने तसव्वुर की कुव्वत से मैंने खलीफा हादी को उसकी नशिस्त गाह में मसन पर बैठे देखा। उसके सामने मसन ही के करीब यहिया दोजानू बैठा था। उन दोनों के सिवा वहां कोई और न था। मुहाफिज दस्ते का निगरान सौर गालबन यहिया को छोड़कर वापिस चला गया था। हादी ने यहिया को मुखातिब किया, क्या तुम कोई अंदाजा लगा सकते हो यहिया कि हमने तुम्हें तन्हाई में तलब करके ये इज्जत क्यों बख्शी? ए अमीरुल मोमिनीन, गुलाम कोई कियास करने से कासिर है। हलवत में तलबी की इज्जत बख्शने पर ये गुलाम तय दिल से हुजूर का ममनून है। यहिया बोला, जो तुम नहीं जानते वो हम तुम्हें बताते हैं यहिया। हादी ने पहलू बदला। उस रोज दरबारे आम में तुमने जो बात की और जिस हौसले का सबूत दिया अक्सर हमें याद आता रहा। तुम जैसे लोग कम होते हैं जो अपनी मौत को खातिर में ना लाए और जवान के दिल में हो भला झिझक कह दे। फिर भी तुम्हारी कई बातें हमारी समझ में नहीं आए, हम उनकी वजाहत चाहते हैं। इरशाद हो ए अमीरुल मोमिनीन। यहिया अदब से बोला, गुलाम हमतन गोश है। ये बताओ कि आखिर खलीफा ज़ादे जाफर को वली अहद बनाने में क्या कबाहत है? खादी ने दरियाफ्त किया। इस वक्त खादी की आवाज में ज्यादा रौनक न थी, फिर भी उस वक्त गर्दन अकड़ी हुई थी। रौनक में कमी का सबब गुज़िश्ता रात पेश आने वाला वाकया हो सकता था। दोम मेरी ये तरगीब कि यहिया को रिहा कर दिया जाए। इस जैसे रास गोरकन जिंदा में डालवाकर हादी ने अच्छा न किया। उस वक्त यहिया मेरे असर में न था, इसलिए उसने कदरे मुख्तात लहजे में खादी के सवाल का जवाब दिया। खलीफा ज़ादे को वली अहद बनाने में भला इस गुलाम को क्या एतराज की जसारत हो सकती है? लेकिन इस तरह वो झिझकने लगा। बामर मजबूरी मुझे मुदाखलत करना ही पड़ी कि कहीं बात बिगड़ न जाए। दूसरे ही लम्हे यहिया बड़ी रवानी से बोलने लगा। इसे मैंने अपने असर में ले लिया था, लेकिन इस तरह ए अमीरुल मोमिनीन, कि आपको गुमान है कि उमरा अराकीन सल्तनत खलीफा ज़ादे को खिलाफत सुपुर्द कर देंगे, हालांकि अभी वो बालिग ना हुए। गुलाम ये समझता है कि सलात, हज और गज़वात में उमराए हुकूमत इनकी अमामत से राजी ना होंगे। मगर यहिया, अभी तो इन सब अमूर की अंजाम दही की खातिर हम जिंदा हैं। खादी ने बहस की। हाकिम बा सहन ए अमीरुल मोमिनीन, आपका साया आतफत हम पर ना रहा और खलीफा ज़ादे जाफर को तख्त नशीन होना पड़ा तो यकीनन खुद हुजूर के खानदान वाले निचले नहीं बैठेंगे। ऐसी सूरत में क्या वो खलीफा ज़ादे को हुकूमत करने देंगे? यहिया ने कहा, साफ साफ कहो कि वो क्या करेंगे। क्या उन्हें हमारे फैसले से ज़रू गर्दाने की हिम्मत होगी? हादी ने पूछा। गुस्ताही मुआफ ए अमीरुल मोमिनीन। यहिया संभल कर बोला, जब हुजूर की जिंदगी में इस फैसले को कबूल करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं तो बात की किसे खबर? गुलाम के नजदीक इस वक्त हुजूर के मुखालिफिन खलीफा ज़ादे को चैन से ना लेने देंगे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इन दुश्वारियों पर काबू पाना मुश्किल नहीं। अगर हमारे ब्रादर खिर्द खारून ने जाफर के हाथ पर बैत कर ली तो फिर किसी की मजाल नहीं कि मुखालफत में आवाज बुलंद कर सके।
خادی کی گردن کا تناؤ برقرار تھا۔ امیر المومنین نے بجا فرمایا، مگر یہی تو ممکن نہیں۔ یحییٰ نے صاف کوئی سے کام لیا۔ حضور، اگر اسے اپنے برادر خود کی حمایت خیال نہ فرمائے تو غلام کے نزدیک وہی بہتر ہے جو آپ کے پدر بزرگوار نے کہا۔ اگر خلیفہ مرحوم آپ کے برادر ہارون کو اپنا ولی عہد نہ بنا جاتے تو بلحاظ معاملات، سلطنت و سیاست اور ضروری وقت کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کی خاطر آپ خود اپنے بھائی کو مقرر فرماتے۔ غلام آرزومند ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار کی اولاد ہی عہد خلافت پر فائز رہے۔ مصلحت وقت یہی ہے اے امیر المومنین کہ آپ اپنے بھائی ہی کو ولی عہد بنائے رکھیے۔ حضور کا یہ غلام اقرار کرتا ہے کہ جب خلیفہ زادے جعفر جوان ہو جائیں گے تو ہارون کو اس پر آمادہ کر لوں گا کہ وہ خلافت سے دستکش ہو کے جعفر کی بیعت قبول کر لیں۔ اس وقت حالات کا جبر یہ تھا کہ ہادی اپنے اوپر آنے والے الزام کے داغ کے دھونے کی غرض سے ہارون کے دست راست یحییٰ بن خالد کو رہا کر دے۔ سو وہ یحییٰ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، اے یحییٰ، ہم پہلے بھی تمہاری راست گوئی کے قائل تھے جس میں تم نے آج مزید اضافہ کیا۔ اس کے صلے میں ہم تمہیں آزادی عطا کرتے ہیں، مگر اس شرط پر کہ تم ہماری طرف سے ہارون کو مطمئن کر دو۔ غلام پوری کوشش کرے گا اے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ اپنی رہائی پر یہ غلام حضور کا شکر گزار ہے۔ یحییٰ اپنی رہائی کا مسودہ سن کر خوش نظر آنے لگا۔ اس نے یہ وعدہ بھی خادی سے کیا کہ آزادی سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا اور خادی کا وفادار رہے گا۔ میں نے یحییٰ کی زبانی یہ باتیں سن کر آنکھیں کھولی کہ اب مزید کچھ سننا اور دیکھنا ضروری نہ تھا۔ خادی کے دل میں چوٹ تھا، اس لیے وہ منافقت بھی نہ کر سکا، ورنہ اتنے بڑے واقعے کے بعد ہارون سے ضرور ملتا۔ اس کے برعکس خادی نے یحییٰ کی رہائی کو بڑی شہرت دی۔ وہ عموماً دربار میں یہی کہتا سنائی دیا، راست کو لوگوں کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یحییٰ کا نام لیتا۔ خادی کے حاضر باشوں پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ وہ یحییٰ سے حسد رکھنے لگے۔ انہیں کسی ایسے موقع کی تلاش تھی کہ یحییٰ کو ایک بار پھر پایہ زنجیر کر سکیں۔ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ اندر ہی اندر خادی کے خلاف کیا نیا طوفان کروٹیں لے رہا ہے۔ ہارون پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد اس کی ماں ملکہ حرسان کچھ زیادہ ہی افعال و سرگرم ہو گئی۔ تمام ہی امرائے سلطنت اس کی عزت کرتے تھے۔ ملکہ نے پردے میں رہ کر ان سے ملاقاتیں شروع کی۔ اراکین سلطنت نے عمرہ کی روش کو دیکھا تو وہ بھی ملکہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ان سبھی کو رفتہ رفتہ ملکہ حرسان اپنے چھوٹے بیٹے ہارون کے حق میں استوار کر رہی تھی۔ دبی دبی زبان میں اب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہارون کو ہادی نے قتل کرانا چاہا۔ اس وجہ سے بھی ان کی ہمدردیاں ہارون کے ساتھ تھی۔ ان کے علاوہ افواج میں بڑے عہدوں پر متمکن افراد ملکہ حرسان سے ملتے آتے۔ ایسے موقع پر اکثر ہارون بھی اپنی ماں کے ساتھ ہوتا۔ ہارون یہ محسوس کرتا کہ بغداد میں اب زیادہ عرصے رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں کئی بار اس کے اور ملکہ حرسان کے ذہنوں کا مطالعہ کر چکی تھی۔ ان دونوں ہی کو پختہ یقین تھا کہ قاتلانہ حملے میں خادی کا ہی ہاتھ تھا۔ میں حالات پر پوری نظر رکھے ہوئے تھی اور اس معاملے میں عارض بھی میری مدد کر رہا تھا۔ پھر بھی آدم زادو کے سگرے سے اسے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ ایک روز عارض ہی نے مجھے بتایا، اے دینار، تیرے ایما پر کل رات میں نے ہارون اور ملکہ کے درمیان خلوت میں ہونے والی باتیں سنی۔ میں ایوب کی انسانی پیکر کو یہی گہری نیند سلا گیا تھا۔ پتہ ہے تجھے وہ آدم زادی ملکہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو بتائے گا تو معلوم ہوگا نا، میں بولی۔ ملکہ اپنے بیٹے ہارون سے کہہ رہی تھی کہ بہت جلدی خادی کا تختہ الٹ دے گا۔ عارض نے کہا، اس کے ساتھ ملکہ نے کپا کوئی تدبیر نہیں بتائی کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملکہ کا کہنا یہ ہے کہ اب امرا اراکین سلطنت اور سردار ان فوج کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ عارض نے جواب دیا، تجھے احساس نہیں اے عارض، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا، تجھے تو اس میں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، معلوم نہیں تو کیوں ان چکروں میں پڑ گئی ہے؟ اور بتاؤ، جس دن سے تم نے آدم زادو کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی شروع کی ہے، جیسے مجھے بھول ہی گئی ہے۔ بتا، تو ہی بتائے دینار کہ ہم نے کتنے دن صحراؤں کا رخ نہیں کیا۔ چاندنی راتوں میں صحراؤں کی سیر کو کیا اب تیرا دل نہیں چاہتا؟ عارض جذباتی ہو گیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہم قصر کے کاموں سے فارغ ہو کر آرام کرنے اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر دراز تھے۔ تو نے یہ کیا فضول باتیں شروع کر دی اے عارض؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ کیا تو بھول گیا ہم آدم زادو کے درمیان کیوں رہنے آئے ہیں؟
کیا تجھے پھر یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کے بندوں کی خدمت ہے؟ اللہ کا بندہ تو میں بھی ہوں اے دینار، عارج مظلوم سی آواز میں کہنے لگا۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں بات کی کہ مجھے ہنسی آ گئی اور بولی، تو مجھ سے اپنی خدمت کرائے گا تو؟ میں نے ایک عالم جن کی زبانی سنا ہے کہ وہ ساری بیویاں، خواہ وہ آدم زادی ہو یا جن زادی، سیدھی جنت میں جائیں گی جو اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرتی ہیں۔ ایک اور عالم سے تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیویاں جنت ہی میں داخل نہ ہوں گی۔ سو اگر تجھے جنت میں جانا ہے اور ثواب کمانا ہے تو ابھی سے میری خدمت کرنے لگ جا۔ کبھی نہ کبھی تو آخر مجھے تیرا شوہر بننا ہے، آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ عارج پٹریز پہ اتر آیا۔ سن، نہ میں تیری بیوی ہوں نہ تو میرا شوہر ہے، سو بہتر یہ ہے کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، جو بات ہو رہی تھی اسے سمجھنے کی کوشش کر۔ تجھے یاد ہے جب خلیفہ المہدی کا انتقال ہوا تھا تو پورے علاقے میں عموماً اور بغداد میں خصوصاً حالات کتنے خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت جب ہم باسندان سے بغداد لوٹے تھے تو شہر کی کیا حالت تھی، یاد ہے تجھے؟ اگر اس وقت ہارون قربانی نہ دیتا تو مسلمان افواج 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ لیکن ان دنوں بغداد میں امن ہے۔ عارج بھی سنجیدہ ہوا۔ بظاہر ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے کہ حلقے خدا کے خون بہنے کا اندیشہ ہو۔ خدا جانے تو کہاں سے خون کی بو سونگھ لیتی ہے۔ حالات ایک بار پھر اسی سمت جا رہے ہیں۔ عمرہ، اراکین، سلطنت اور سردار، ان فوج کے درمیان تفریق کا مطلب یہی ہے۔ یہی ہوگا نا کہ کچھ ہارون اور کچھ ہادی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچا، خون، خلق خدا کا خون۔ میں نے نہیں سوچا کچھ بھی، عارج بولا۔ مجھے واقعی اس خطرے کا اندازہ نہیں تھا تو کہ یہ خطرہ کیسے ٹالا جائے۔ سوچنا پڑے گا، کچھ کوئی تدبیر نکالنی ہوگی کہ مسلمان افواج 2 حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے برسر بیکار نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر ہم نے ایک بار پھر ایسا ہونے سے روکا تو اس سے بڑی خدمت خلق کوئی اور نہ ہوگی۔ عارج اور میں دیر تک اس رات اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں نے عارج کا شکوہ دور کرنے کی تجویز رکھی تو وہ خوش ہو گیا۔ بہت دن ہو گئے تھے ہم قصر خلافت سے نہ نکلے تھے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے انسانی کالبوں کو گہری نیند سلایا اور قصر خلافت سے نکلتے ہی فضا میں پرواز کرنے لگے۔ رات کے وقت بھی بغداد اوپر سے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے گلی کوچوں میں چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ کھلی فضا اور کسی انسانی کالم میں پابند نہ رہنے کا لطف ہی اور ہے۔ ہم جنات ہی اس احساس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی آدم ذات شاید اس شاد معنی کو محسوس نہ کر سکے۔ بول اے عارج، کدھر چلنا ہے؟ نجف، کوفہ، کربلا، بصرہ، بتا کس طرف چلے؟ میں نے عارج سے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، عارج نے کہا، آبادی میں نہیں صحرا میں چل، جیسے تیری مرضی۔ میں بولی، ویسے بابل کے کھنڈرات میں گئے بھی ایک مدت ہو گئی، تو یوں کہہ کہ تجھے اپنا میکہ یاد آتا ہے۔ عارج نے مجھے چھیڑا۔ بغداد اگر میرا سسرال ہوتا تو بابل کو میکہ کہنا درست بھی ہوتا، تو بھی تو وہی کا ہے۔ چل، تو نے اس بہانے مجھ سے رشتہ تو تسلیم کیا جس کی حسرت نہ جانے کا پوری ہوگی۔ ایک دوسرے فکرے بازی کرتے ہوئے ہم بغداد کی آبادی سے دور نکل آئے۔ صحرا کا حسن ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ میرا وجود عشق سے خالی تھا اور صرف عارج کو میرے ساتھ چاندنی راتوں میں گھومنا اچھا لگتا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ صنف مخالف میں برداشت کم ہوتی ہے۔ سو یہی معاملہ عارج کا تھا۔ اسے بس ذرا موقع ملنے کی دیر ہوتی کہ جذباتی مکالمے بولنے لگتا۔ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا کہ اس سے اپنے جذبات کا اظہار کروں، مگر رک جاتی۔ میں سوچتی کہ اگر اظہار جذبات کا ذریعہ صرف الفاظ ہی تو نہیں، عشق تو یوں بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا اظہار ضروری نہیں۔ اس رات ہم عرصے دراز کے بعد صحرا میں اترے تو واپس آنے کو جی نہ چاہا۔ پھر میں نے ہی عارج کو ٹوکا، اے عارج، تو اپنے وجود میں کتنی چاندنی سمیٹے گا؟ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی ہے، واپس چل۔ مجبوراً عارج کو اٹھنا پڑا۔ ہم چند ہی لمحوں میں بغداد کے قصر خلافت پہنچ گئے۔ جمیلہ اور ایوب ابھی تک گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں تو جمیلہ کے جسم میں داخل ہوئی اور عارج ایوب کے جسم میں اتر گیا۔ انسانی قالب میں داخل ہوتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح دروازے پر زوردار دستکیں سنائی دی تو میری آنکھ کھلی۔ اٹھ کر میں بیرونی دالان اور صحن عبور کر کے دروازے تک پہنچی۔ اس مرتبہ دستک کے ساتھ مجھے آواز بھی دی گئی۔ وہ نسوانی آواز میرے لیے آشنا تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میرے سامنے خلیفہ خادی کی ایک کنیز خاجرہ کھڑی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کہنے لگی، اے جمیلہ، تمہیں اور تمہارے شوہر ایوب کو کیا ہو گیا ہے؟
حیرت ہے کہ تم دونوں اتنی گہری نیند سوتے رہے کہ زور زور سے دروازے پر دستکیں دینے کے باوجود نہیں جاگے۔ خیریت تو ہے نا ہاجرہ؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ گھبرائی سی لگتی ہو۔ ہاں جمیلہ، گھبرانے کی بات تو ہے، ادیر عمر کنیز خاجہ بولی۔ اب تک صفیہ کی حالت ٹھیک نہیں، رات سے اسے جو دورہ پڑا ہے تو اب تک بال بکھرے جھومے چلی جا رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ ایک جن کا اثر ہو گیا ہے جسے پہلے بھائی ایوب نے کوئی عمل پڑھ کر بھگا دیا تھا۔ اگر بھائی ایوب ابھی تک سو رہے ہیں تو انہیں جگا دو۔ انہوں نے ہی پہلے مجھے تاکید کی تھی کہ اب کبھی ایسا دورہ پڑے تو فوراً مجھے آ کر بتانا۔ میں اس لیے تو رات کو بھاگی بھاگی آئی۔ تمہیں تو خبر ہے طبیب کہتے ہیں کہ صفیہ کو کوئی بیماری نہیں۔ کنیز خواجہ کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ وہ ایک جن زادی سے اپنی بیٹی پر جن کا اثر ختم کرانے آئی تھی۔ تم چلو، میں ابھی نہیں، انہیں جگا کر اپنے ساتھ لاتی ہوں، فکر نہ کرو، میں نے ہاجرہ کو تسلی دی۔ جلدی آنا جمیلہ، وہ جاتے جاتے روحانسی آواز میں کہنے لگی، کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ جس آدمزاد ایوب کے جسم میں عارض نے پناہ لے رکھی ہے اسے جن اتارنے کا بھی شوق ہوگا۔ میں اندرونی دلان کی طرف جاتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی صفیہ کے جسم میں کوئی شریر جن گھس گیا ہے تو کیا ہوگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں اندرونی دلان میں پہنچی تو عارض انگڑائی لے کر بستر سے اٹھنے لگا۔ کون تھا جس نے آ کر دروازہ پیٹ ڈالا؟ عارض کی آواز سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ تو سنے گا تو اپنا سر پیٹنے لگے گا۔ وہ غریب تو دروازہ ہی پیٹ رہی تھی، میں بولی۔ عارض کے استفسار پر جب میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی چکرا کے رہ گیا۔ کہنے لگا، یہ تو غضب ہو گیا اے دینار، ہمارے علاوہ بھی کوئی کمبخت جن ذات یہاں قصر خلافت میں آ گھسا۔ ابھی کیا خبر وہ کوئی جن ہے بھی یا نہیں۔ بہت سی دماغی بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں جنہیں آدمزاد ہمارے سر تھوپ دیتے ہیں۔ نہیں، عارض نے انکار میں سر ہلایا۔ اگر اس لڑکی کو کوئی بیماری ہوتی تو طبیب کیوں کہتے کہ اسے کوئی مرض نہیں؟ تیری دلیل بچا صحیح، مگر کیا کیا جائے، جانا تو پڑے گا اس کنیز کی بیٹی کو دیکھنے، میں نے عارض کو سمجھایا۔ اسی وقت اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور میں نے عارض سے کہا، صفیہ پر پہلے جن آیا تھا تو کسی عمل کے ذریعے ایوب نے بکایا تھا، اب بھی ایوب ایسا کرے گا، تو اس کے جسم سے باہر آ جا، میں اسے اپنے اثر میں لے کر ساری بات اس کو بتاتی ہوں، یہ خود وہاں جائے گا اور ہم دور سے تماشا دیکھیں گے، کوئی خطرہ ہوا تو وہاں سے ہٹ جائیں گے، میں بھی جمیلہ کا جسم چھوڑ کر باہر آتی ہوں، ان دونوں میاں بیوی کو اس مسئلے سے نمٹنے دیتے ہیں، جمیلہ کے دماغ میں بھی وہ باتیں ڈال دیتی ہوں جو ابھی ہاجرہ سے ہوئی ہیں۔ میری بات سن کر عارض کھل اٹھا، بولا، اے دینار، تیرا کوئی جواب نہیں۔ پھر ہم دونوں ہی انسانی کالبو سے باہر آئے۔ میں نے اسی پر عمل کیا جو عارض سے کہا تھا۔ جمیلہ اور ایوب فوراً ہی کنیز خواجہ کی بیٹی کو دیکھنے روانہ ہوئے۔ عارض اور میں ان سے کچھ فاصلے پر تھے۔ ہم چاہتے تو ان دونوں سے پہلے خواجہ کے یہاں پہنچ جاتے، مگر داستہ ایسا نہ کیا، بھلا ہم کیوں کوئی خطرہ مول لیتے۔ میں نے اس عرصے میں ایوب کے ذہن پر توجہ دی، پتہ چلا کہ اسے واقعی کچھ ایسے عمل آتے ہیں جنہیں پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب اور دلچسپ صورتحال تھی کہ خود اس کے جسم پر ایک جن قابض تھا اور اسے خبر تک نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عارض نے شریر جنات جیسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ در حقیقت جنات ہی کی قسموں میں سے ایک قسم اولاد ابلیس کی ہے۔ یہ جنات چونکہ روز اول سے آدم زادوں کے دشمن ہیں، اس لیے انہیں دانستہ ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ کسی آدم زاد یا آدم زادی کی تحسیس تو نہیں کرتے، البتہ عموماً یہ آدم زادیوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ اولاد ابلیس میں جن ذات اور جن زادیاں دونوں ہیں۔ زیادہ فتنے پرور ابلیسی جن ذات ہوتے ہیں۔ جنات کی جس قسم سے میرا اور عارض کا تعلق ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم مردہ کہلاتے ہیں۔ جو ہم میں سے ایمان والے ہیں انہیں یہ ابلیسی جنات نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی قوت اور طاقت ہم سے زیادہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کلام الہی کے آگے یہ دم نہیں مارتے اور فوراً اقرار کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر حاجہ کی بیٹی صفیہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہوتی تو ایوب کے کسی عمل سے صحت یاب نہ ہوتی۔ میں نے اسے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ صفیہ کے جسم میں کوئی شریر ابلیسی جن ذات گھس گیا ہے جو اسے ستا رہا ہے۔ واقعی ایسا ہی تھا تو پھر مجھے اور عارض کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کے برعکس وہ کوئی عفریت تھا تو یقیناً ہمیں نقصان پہنچا سکتا۔ عفریت بڑی مشکل سے آدم زادوں کے قبضے میں آتے ہیں، وہ عموماً ڈر کر نہیں بھاگتے۔ اس سے میں نے قیاس کیا وہ کوئی عفریت نہیں ہوگا ورنہ ایوب اسے نہ بھگا سکتا۔
جمیلہ اور ایوب کے پیچھے ہم حاجہ کے یہاں پہنچے تو دور سے پہلے دالان میں فرش پر بچھی ایک دڑی پر ایک نوجوان آدم زادی کو جھومتے دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً 16-17 سال معلوم ہوتی تھی۔ اس کا رنگ گورا، زلفیں دراز، قد لمبا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت رقص کر رہی تھی۔ ایوب اس کے قریب گیا تو وہ چیخ اٹھی، ہٹ جا میرے پاس سے ورنہ میں تجھے اٹھا کر پٹخ دوں گا۔ یقیناً یہ آواز غیر انسانی تھی۔ میں نے دالان کے اندر ہلکی سی بدبو بھی محسوس کی۔ اسی وقت حاجرہ جمیلہ کو بتانے لگی، یہ آواز صفیہ کی نہیں، اسی جن کی ہے۔ کنیز کی آواز میں خوف تھا۔ ذرا ایک پیالے میں پانی لا دے، ایوب نے حاجرہ کو مخاطب کیا۔ حاجرہ نے لپک کر دالان میں موجود ایک سراہی سے پیالے میں پانی انڈیلا اور ایوب کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔ ایوب نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور اسی پانی کے چھینٹے صفیہ کے چہرے اور سر پر مارنے لگا۔ اس پر صفیہ پہلے جیسی غیر انسانی آواز میں چیخنے چلانے لگی۔ تو مجھے نہیں جلا سکتا، صفیہ چیخ رہی تھی، میں پھر آؤں گا، تو مجھے یہاں سے نہیں آنے سے روک سکتا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی صفیہ کے جسم کو شدید جھٹکا لگا اور عین اسی لمحے میں چونک اٹھی۔ میں نے اندھیری کی چادر اوڑھی اور عارض سے بھی ایسا کرنے کو کہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ابلیسی جن ذات ہمیں وہاں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نظر ہم پہ پڑ جاتی تو اچھا نہ ہوتا۔ ہم جنات آدم زادوں کو تو نظر نہیں آتے مگر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری جنات کی نظر میں نہ آنے کی بس یہی صورت ہے جس پر میں نے عمل کیا۔ کسی انسانی کالم میں موجود جنات بھی دوسرے جنات کو دیکھنے کا اہل ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات میرے دھیان میں نہیں آئی ورنہ احتیاط سے کام لیتی۔ اس کے باوجود اطمینان تھا کہ صفیہ کے جسم میں موجود جن ذات نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا۔ اس وقت جب جنات انسانی پیکروں میں ہوتے ہیں تو وہ آدم زادوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عارج اور میں صفیہ سے دور ہے، دوم ہم نے اسے دیکھا، اس کی نگاہ ہماری جانب نہیں اٹھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جنات بلا وجہ ایک دوسرے کی چغلی کھاتے ہیں۔ اولاد ابلیس میں تو یہ عیب عام ہے۔ اگر وہ جن ذات ہمیں دیکھ لیتا تو نہ جانے کہاں کہاں یہ کہتا پھرتا کہ بغداد کے قصر خلافت میں جنات کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ وہ جن ذات ہمیں نہ دیکھ لے۔ اس ابلیسی جن ذات کے وہاں سے جاتے ہی وہ بدبو ختم ہوئی تو مجھے محسوس ہو ہی گئی تھی۔ صفیہ کے جسم سے اس جن ذاتے نے نکلتے ہوئے اسے اذیت پہنچانے کی خاطر دانت سا شدید جھٹکا دیا۔ اسی جھٹکے سے صفیہ بے ہوش ہو گئی۔ حاجرہ میری بچی کہہ کر آگے بڑھی اور ایوب کی طرف دیکھ کر بولی، بھائی ایوب، پہلے بھی تو ایسا ہی ہوا تھا اور آپ نے، ہاں بہن مجھے یاد ہے۔ ایوب بول اٹھا، پھر صفیہ کے چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا، لو میاں یہ پیالہ اور اس میں پانی بھر لاؤ۔ صفیہ کا چھوٹا بھائی پیالہ لے کر سراہی کی طرف بڑھا۔ حاجرہ بیوہ تھی اور اس کے 2 ہی بچے تھے۔ پیالہ پھر پانی سے بھر کر ایوب کو تھمایا تو اس نے کچھ پڑھا اور پانی پر دم کیا۔ لو حاجرہ، ایوب نے پیالہ بڑھاتے ہوئے کہا، اس پانی کے چھینٹے صفیہ کے چہرے پر مارو، اسے انشاءاللہ ابھی ہوش آ جائے گا۔ جب یہ ہوش میں آ جائے تو پیالے کا بچا ہوا پانی اسے پلا دینا۔ پانی پی کر یہ سو جائے گی، اسے سونے دینا، بیدار ہونے کے بعد یہ اعتدال پر آ جائے گی۔ بھائی ایوب، اللہ ہی تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ حاجرہ دعائیں دینے لگی۔ جمیلہ اور ایوب واپسی کے لیے مڑے تو میں نے عارج کو بھی چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے شو آواز میں کہا، اے عارج، اب تو بھائی ایوب کے جسم میں گھس جا۔ کیسے مزے کی بات ہے کہ وہ جو دوسرے آدم زادوں کے جسم میں گھسے ہوئے جنات کو بگا دیتا ہے، خود اسی کے جسم کو ایک جن زادی نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ اس پہ عارج بولا، پہلی بات تو یہ سن اے دینار کہ تو میرے انسانی قالب کو ہرگز بھائی ایوب نہیں کرے گی۔ وجہ تجھے معلوم ہے، آخر تو بھی جمیلہ کے جسم میں اترے گی۔ تو جانتی ہے کہ جمیلہ اور ایوب کے درمیان کیا رشتہ ہے، مگر تیرے اور میرے درمیان تو کوئی رشتہ نہیں۔ ہاں کر دے دینار، محبت کے رشتے کو جھٹلا دے دینار۔ اس رشتے کو میں نے کب جھٹلایا؟ میں تو میاں اور بیوی کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ وہ تو ہے جمیلہ کے قالب میں اتر کر تو میری بیوی کہلائے گی، تو مان یا نہ مان۔ عارج مجھے ستانے پر آمادہ تھا۔ تیری تان اسی رشتے پر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ اے دینار، تجھے میری بیوی کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ عارج نے اس بول پن سے الفاظ ادا کیے کہ مجھے بھی اس پر پیار آنے لگا، مگر میں نے اس کا اظہار نہ کیا۔ میں ایسے کرتی تو وہ اور پھیلنے لگتا۔ اے عارج، تیری پہلی بات تو میں نے سن لی، اب تو دوسری بات بتا جس کا تعلق ایوب کے جسم میں تیرے رہنے سے ہے۔ ایوب کی بے خبری اور اطمینان کا سبب یہ ہے کہ میں نے کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں دی۔ عارج کہنے لگا، میں بڑی آہستگی سے ایوب کے جسم میں داخل ہونا اور اسی طرح نکل جاتا ہوں۔
تو بھی یقیناً جمیلہ کے ساتھ یہی رویہ رکھتی ہوگی۔ میری اور جمیلہ کی بات چھوڑ اور اپنے انسانی قالب کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچ۔ کہیں سے کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ تو اس کے جسم میں گھسا رہتا ہے۔ اب ایوب کے متعلق یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو ہمیں چوکنے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تجھے موقع ملا اور تو نے مجھے کسی نہ کسی بہانے سے ڈرانا شروع کر دیا۔ تو نہ ڈر، کسی دن ایوب تجھے ایسا ڈرائے گا یہاں سے کہ تو بابل کے کھنڈرات میں جا کر دم لے گا اور تو میرے پیچھے دوڑی آئے گی۔ مجھے خبر ہے میرے بغیر تیرا جی نہیں لگے گا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم جمیلہ اور ایوب کے ساتھ ان کی قیام گاہ میں لوٹ آئے جہاں عارضی طور پر ہم رہتے تھے۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے اٹھنے ہی والے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب تک ہم ان کے انسانی قالبوں میں نہیں اترے تھے۔ جمیلہ چٹائی سے اٹھی اور بولی، میں دیکھتی ہوں جا کر اب کون آیا۔ میں جمیلہ سے پہلے ہی دروازے تک پہنچی۔ دستک دینے والا خلیفہ ہادی کا خادم خاص تھا۔ میں یہ دیکھ کر چونک اٹھی۔ اس کے ذہن پر توجہ دینے سے معلوم ہوا کہ جمیلہ کو خلیفہ نے طلب کیا۔ اس طلبی کی وجہ سے خادم خاص لا علم تھا۔ میں تیزی سے پلٹی اور عارج کو صورتحال سے آگاہ کر کے اسے ایوب کے جسم میں اتر جانے کا مشورہ دیا۔ پھر میں دروازے کی طرف لپکی۔ خلیفہ کا خادم خاص جمیلہ کو خلیفہ کی طرف سے فوری طلبی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے جمیلہ کے جسم میں پناہ لے لی۔ میں ابھی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ خادم خاص کو میں نے مخاطب کیا۔ اسوات میں گردن ہلا کر خادم خاص تو چلا گیا مگر مجھے فکر مند کر گیا۔ یہ بے وقت طلبی مجھے کئی نئی مصیبت کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ مقصد میں نے عارج کو کچھ ضروری مشورے دیے اور خلیفہ ہادی سے ملنے چل دی۔ عارج اب ایوب کے جسم میں تھا۔ پہلے میں نے اس پہلو پر غور نہ کیا کہ عارج کا انسانی غالب ایوب کا بھی خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ باقاعدہ قسم کا کوئی عامل نہیں تھا، نہ یہ اس کا پیشہ تھا۔ وہ کسی سے اس خدمت کا معاوضہ قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کے متعلق کم ہی لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ کسی آدم زاد یا آدم زادی پر اگر کوئی جن آ جائے تو وہ اسے بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ علم ایوب کو اس کے مرحوم والد سے حاصل ہوا۔ یہ ساری باتیں ایوب کے ماضی سے متعلق تھی جو مجھے اس کا ذہن پڑھ کر معلوم ہوئی۔ فی الحال ایوب کی طرف سے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا، اس لیے میرا ذہن خلیفہ ہادی کی طرف منتقل ہوا۔ خلیفہ نے خلوت میں مجھ سے ملاقات کی اور پست آواز میں بولا، اے جمیلہ، ہم تجھے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے تجھے ہماری خدمت انجام دینی ہوگی۔ اس قصر کے بوڑھے نگران آلا موسیٰ بن کعب کو تو جانتی ہے؟ موسیٰ بن کعب کا نام سن کر میں کھٹکی۔ یہ وہی گاہک تھا جسے اپنے حق میں کرنے کے لیے عامل کوفہ اور خلافت کے دعویدار عیسیٰ نے ایک خوبصورت کنیز فائزہ بھیجی تھی۔ اس کنیز کا قصہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں، یہاں صرف یاد دہانی مقصود ہے۔ اس موسیٰ بن کعب سے میں نے وہ مکان خریدا جہاں جنوبی بغداد کے ایک علاقہ حربیہ میں مکتب کھولا تھا۔ یہ برسوں پہلے اس وقت کی بات ہے جب خلیفہ منصور حکمرانی کر رہا تھا۔ موسیٰ کے نام نے جیسے ماضی کے دریچے کھولے مگر میں نے فوراً ہی خود پہ قابو پایا۔ جی ہاں اے امیر المومنین، میں محترم سونی بن کعب کو جانتی ہوں۔ تو سن، موسیٰ کو محکمہ نظارت کا نگران ہونے کی بنا پر ہماری طرف سے یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی خادم یا خادمہ کا تبادلہ کسی کے پاس بھی کر دے، سو وہ تمہارا تبادلہ ہماری مادر محترم کے پاس کرنے والا ہے، اور ایسا ہمارے ہی ایما پر ہو رہا ہے۔ خادی کا انداز سمجھانے والا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، مگر اس تبادلے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حسب سابق ہمارے دیگر خدام کی طرح تمہیں 5 درہم ماہانہ تنہا دیگر مراعات کے علاوہ ملتے رہے گی۔ تم چاہو تو ہم سے اس خصوصی نوازش کی وجہ معلوم کر سکتے ہو۔ خلیفہ ہادی جب خود ہی سب کچھ بتا رہا تھا تو میں نے اس کے ذہن پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ میں نے خادی کی خواہش پر خصوصی نوازش کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، تمہیں مادر محترم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے، روز تمہیں خبر دینی ہے کہ ان سے کون کون ملا، لیکن اس کے لیے تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، نہ ہم تمہیں طلب کریں گے۔ روزانہ رات کو تم پوری ردات اپنے شوہر ایوب سے بیان کیا کرو گی۔ ایوب ہمیں یہ خبریں پہنچائے گا۔ تمہارے بعد ہم ایوب کو طلب کر کے اسے بھی اپنا حکم سنا دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا جمیلہ، تم نے کسی پر اس خدمت کا اظہار کیا تو نہ صرف انعام و اکرام بلکہ اپنی جان سے بھی جاؤ گی۔ وہ مصلحت اندیش زمانہ ساز تو سے مجھے تم پر کہنے لگا، یوں گویا اس نے مجھے نفرت دی تھی لیکن راز افشا ہونے کی صورت میں موت کی دھمکی بھی دی تھی۔ مجھے اس عاقبت نااندیش آدمزاد خلیفہ ہادی پر ہنسی آنے لگی جس نے نپیر پی پی کر اپنی صحت تباہ کر لی۔ وہ جوانی میں بھی بوڑھا معلوم ہونے لگا۔ اعلیٰ درجے کی پوشاک پہن کر جب وہ چلتا تو ایسے لگتا جیسے کسی بانس پر ریشمی لباس ٹانگ دیا گیا ہو۔
اس پر بھی اپنی طرف دبے پاؤں بڑھنے والی موت سے بے خبر وہ دوسروں کو موت کی دھمکیاں دیتا۔ اس لائن آدم ذات کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ کسی معمولی خادمہ سے نہیں، ایک جن زادی سے ہم کلام ہے جو چاہے تو اسی وقت اسے الٹا لٹکا سکتی ہے۔